तो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या फ़त्ताहु या अलीम या फ़त्ताहु या अलीम या फ़त्ताहु या अलीम। मेरे अज़ीज़ तलबा, हम आज नहव मीर शुरू कर रहे हैं। ये किताब फ़न्ने नहव में है। फ़न्ने नहव, इसका सीखना एक मुसलमान के लिए क्यों ज़रूरी है, पहले उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। आप देखें कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम को नाजिल फरमाते हुए कलाम में अरब को इख्तियार फरमाया। अपने कलाम को ज़बान अरबी में नाजिल फरमाया और उस कलाम की तालीम के लिए अपने महबूब जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाकदाने गीती पर मबूस फरमाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तशरीह, उसकी तालीम उसी ज़बान अरबी में फ़रमाई। तो ख़ुलासा ये हुआ कि कलामुल्लाह और कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अरबी ज़बान में है और उलूम अरबिया की तालीम व ताल्लुम का सीखने सिखाने का एक वाहिद ज़रिया इल्म नहव है, इसलिए कुरान को सही तरीक़े से, अहादीस को सही तरीक़े से पढ़ने, समझने, सीखने के लिए ज़बान अरबी पर महारत हासिल करना ज़रूरी है। और ज़बान अरबी पर महारत हासिल करने के लिए इल्म नहव, सर्फ़, बलागत वगैरह का इल्म ज़रूरी है। तो उसी की एक कड़ी इल्म नहव है। इसलिए इल्म नहव को सीखे बग़ैर कोई चारा नहीं है कि आप इल्म नहव के सीखे पढ़े बग़ैर अरबी समझ सकें, कुरान समझ सकें, अहादीस समझ सकें। तो एक मुसलमान के लिए नहव और सर्फ़ क्यों ज़रूरी है, ये किसी पर मख्फ़ी और पोशीदा नहीं है। अब ये किताब फ़न्ने नहव में है। मेरे अज़ीज़ तलबा, बुनियादी और शुरुआती तालिब इल्म के लिए ये किताब निहायत ही मुफीद, जामे और माने किताब है। अगर इस किताब को मेहनत और लगन के साथ हम पढ़ें, इसको समझने और याद करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए ज़बान अरबी बहुत ही आसान है। क्योंकि समझें कि ये किताब बिल्कुल जड़ है और ये नस है। इसको आप अपने हाथ में थाम लें, इसको सही तरीक़े से समझने, हल करने और पढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपकी जड़ जितनी मज़बूत होगी, उस पर इमारत भी उतनी ही सख्त और लंबी और बड़ी और मोटी खड़ी हो सकती है। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने इस किताब का नाम नहव मीर रखा। नहव से मुराद तो वह इल्म नहव है, फ़न्ने नहव है, और मीर ये आपकी कुन्नियत या आपका लक़ब है। आपका पूरा नाम मीर सैयद शरीफ अबुल हसन अली बिन मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह है, तो मीर उसी में से है। तो उसी की तरफ किताब को आपने मंसूब किया, नहव मीर, मीर की नह जब तर्जमा करेंगे इसका, तो ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है, तरकीब इज़ाफ़ी है।
میرے عزیز طلبہ، کسی بھی فن کو پڑھنے سے پہلے چند چیزوں کا علم ضروری ہے۔ ایک تو اس فن کی تعریف، اس فن کے بارے میں کچھ ضروری باتیں، اور اس فن کا موضوع، اور ساتھ میں اس فن کی غرض، غایت، اس فن کے پڑھنے کا مقصد، چند چیزوں کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو علم نحو کیا ہے؟ تعریف کی جاتی ہے کہ علم نحو علم ہے جس کے ذریعہ اسم، فعل اور حرف کے آخر کے حالات معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے جانے جائیں اور ان کو ایک دوسرے سے ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ یہ تعریف ہو گئی علم نحو کی۔ علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعہ اسم، فعل اور حرف کے آخر کے حالات معرب اور مبنی ہونے کے حیثیت سے جانے جائیں اور ان کو ایک دوسرے سے ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی زبان عربی کا جو لفظ ہے، اس لفظ کے آخر میں ہم کیا پڑھیں گے، وہ معرب ہے یا مبنی ہے۔ اگر معرب ہے تو اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ رفع پڑھیں گے، ضمہ پڑھیں گے، جر پڑھیں گے، زبر، زیر، پیش، کسرہ، فتحہ، ضمہ، جو بھی ہو، آخر کے لفظ سے بحث کی جاتی ہے علم نحو میں، فن نحو میں، کہ آخر میں جو لفظ ہے، جو حرف ہے، اس پر ہم کیا پڑھیں گے۔ تو یہ علم نحو کی تعریف ہو گئی۔ یہ ہم علم نحو سے سیکھیں گے، فن نحو سے سیکھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد کے دال پر ہم پیش پڑھ رہے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ تو یہ ہم نے فن نحو سے سیکھا۔ اور الحمد پڑھے یا الحمدی پڑھیں یا الحمدہ پڑھیں، کیا پڑھیں گے؟ یہ ہمیں فن نحو سے معلوم ہوگا۔ اب علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ علم نحو کی تعریف سننے کے بعد علم نحو کا موضوع، علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ کلمہ اور کلام ہے۔ اس فن میں کلمہ اور کلام سے ہی بحث کی جاتی ہے۔ علم نحو کی غرض، علم نحو کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو علم نحو کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ کلام عرب میں واقع ہونے والی لفظی غلطی سے ذہن کی حفاظت، کلام عرب میں واقع ہونے والی لفظی غلطی سے ذہن کی حفاظت، یہ علم نحو کی غرض ہے، علم نحو کے پڑھنے کا مقصد۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ علم نحو کی تعریف کیا ہے، علم نحو کا موضوع کیا ہے، علم نحو کی غرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اب علم نحو کے واضح، علم نحو کو کس نے واضح کیا، کس نے ایجاد کیا؟ تو نحو کے واضح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ کسی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالی عنہ نے وجہ پوچھی تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو غلط گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ عربی کے قواعد پر کوئی کتاب یا کوئی رسالہ لکھی جائے۔ 3 دن کے بعد حاضر ہوا تو آپ نے ایک صحیفہ عنایت فرمایا۔ حضرت ابو الاسود فرماتے ہیں کہ میں 3 دن کے بعد آپ کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوا تو آپ نے ایک صحیفہ مجھے عنایت فرمایا جس میں اسم، فعل اور حرف کی تعریف لکھی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ سے کہ تم تلاش اور جستجو سے اس میں اضافہ کرو، تلاش اور جستجو سے اس فن میں اور اضافہ کرو۔ سیدنا ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں باب عطف، نعت، تعجب اور حروف مشبہ بالفعل کا اضافہ فرمایا۔
جو کچھ حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تو اسے اصلاح کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں پیش فرماتے۔ تو یہ ہو گیا واضح۔ اب وجہ تسمیہ، اس فن کا نام نحو رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کچھ اور نام رکھ سکتے تھے، نحو ہی کو خاص کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو سنیں کہ جب حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فن میں کافی کچھ لکھ چکے تو حضرت علی نے فرمایا ما احسن ھذا النحو قد نحوتا، ما احسن ھذا النحو قد نحوتا، یعنی تو نے کتنے اچھے طریقے کا قصد کیا، یعنی تو نے کتنے اچھے طریقے کا ارادہ کیا۔ اسی بنا پر اس علم کا نام نحو قرار پایا، کیونکہ لفظ نحو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کبھی وہ قصد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی وہ جہت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی وہ مثل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی وہ نوع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس علم کو پہلے معنی کے اعتبار سے نحو کہا جاتا ہے۔ نحو کا معنی، سب سے پہلا معنی میں نے بتایا قصد، اسی معنی کے طرف دیکھتے ہوئے اس علم کو نحو کہا جاتا ہے، کیونکہ مصدر، جو مصدر ہوتا ہے وہ بعض اوقات اس میں مفعول کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مصدر کو کبھی اس میں مفعول کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال جیسے ایک لفظ ہے خلق، وہ مخلوق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح قصد، وہ اس میں مفعول مقصود کے معنی میں بھی ہے۔ تو اس علم کا نام نحو قرار پایا۔ یہاں تک گفتگو سماعت فرمانے کے بعد اب صاحب نحو میر کے کچھ حالات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ مصنف کی زندگی کو پڑھنے کے بعد، ان کی سوانح کو پڑھنے کے بعد کتاب کی اہمیت اور افادیت دل میں اور زیادہ راسخ ہو جاتی ہے۔ تو مختصراً آپ کے حالات دیکھتے ہیں۔ نحو میر کے مصنف کا نام علی بن محمد بن علی ہے، علی بن محمد بن علی ہے، اور آپ کا لقب زین الدین ہے، اور کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ میر سید شریف سے مشہور ہیں، آپ میر سید شریف سے مشہور ہیں، اور آپ کو سید السند بھی کہا جاتا ہے۔ جب پورے کو ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ میر سید شریف ابو الحسن علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ کو سید السند بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 22 یا 23 شعبان المعظم 740 ہجری کو جرجان میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں آپ نے علوم عربیہ یعنی نحو، صرف، اشتقاق و لغت کی تکمیل کر لی، بلکہ کم عمر ہی میں آپ نے نحو کی متعدد کتابیں لکھ ڈالی۔ چنانچہ کافیہ، وافیہ، شرح کافیہ اسی دور کی تصنیف ہے، اور غالباً جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ نحو میر اور صرف میر بھی اسی کم عمر ہی کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ آپ کے اندر علمی شوق کا جذبہ اور جنون بہت ہی زیادہ تھا۔ آپ بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کے بڑے شوقین تھے، اور آپ علم کے ساتھ ساتھ تقوی اور پرہیزگاری میں بھی کافی مقبول تھے، یعنی عالم باعمل جسے کہا جائے۔ آپ اس وقت کے پائے کے عالم تھے، اور پورے علاقے میں آپ کے علم کا اور آپ کے عمل کا شہرہ اور چرچا تھا۔ آپ بہت بڑے عالم کے ساتھ ساتھ بہت بڑے تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آپ
نے تعلیم مصر سے حاصل کی اور فراغت کے بعد آپ نے شیراز میں تدریس کا کام شروع کیا اور وہیں آپ نے مستقل سکونت بھی اختیار فرما لی اور آپ نے 50 سے زائد کتابیں تصنیف کی۔ ان میں مشہور صرف میر، نحو میر، میر قطبی، شرح مواقف، صغرا کبرا، حاشیہ بیضاوی، اس طریقے کی بہت ساری کتابیں، تقریباً 50 کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی۔ اور آپ کی مقبولیت کی بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ کی کئی کتابیں داخل نصاب ہیں، صرف میر، نحو میر، صغرا کبرا، میر قطبی وغیرہ۔ آپ کی وفات بھی شیراز میں ہی ہوئی، شیراز میں آپ نے درس و تدریس کا کام انجام دیا، آپ نے وہیں سکونت فرمائی اور آپ کی وفات بھی شیراز ہی میں ہوئی 6 ربیع الاول 816 ہجری میں، 76 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ رب العزت میر سید شریف ابو الحسن علی بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قبر انور پر رحمت کی نور و نکھت کی بارش فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم سبھوں کو مالا مال فرمائے۔ تو میرے عزیز طلباء، ابھی تک آپ نے علم نحو کی اہمیت اور اس کی ضرورت کیوں ہے، علم نحو کی تعریف، علم نحو کا موضوع، علم نحو کی غرض، علم نحو کے واضح اور وجہ تسمیہ سماعت کرنے کے بعد مختصراً مصنف علیہ الرحمہ کی زندگی کو آپ نے دیکھا اور پڑھا۔ یہاں تک ان ساری چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں حاضر کریں، اپنے ذہن میں بسائیں۔ انشاءاللہ پھر آگے مقدمہ سے کتاب کا آغاز ہوگا۔ تمت بالخیر وما توفیقی الا باللہ۔